हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु, आज तीसरा पारा हमारे दरसे कुरान का तफसीर में हिस्सा है। पहले पारे के और फिर दूसरे पारे के इख्तिताम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे पारे के इख्तिताम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कसमन इरशाद फरमाया था, और फिर तीसरे पारे के आगाज़ में अंबिया और रसूल के फ़र्क को बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर 2 लाख, बाज़ रवायात में है 7 लाख, बाज़ रवायात में है 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए, और 313 रसूल अल्लाह ने दुनिया के अंदर मबऊस किए। अंबिया और रसूल में फ़र्क ये है कि हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। ये चीज़ जहन नशीन रखनी चाहिए कि हर रसूल नबी होता है, ये आप जहन रखें, और हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल उसको कहा जाता है जिस पर कोई आसमानी शरीयत या किताब नाजिल हुई हो और सहीफ़ा नाजिल हुआ हो, और नबी उसको कहते हैं जो पिछले रसूल की तालीमात शरीयत को लेकर आगे चलता है। अल्लाह ने 313 रसूल दुनिया में नाजिल फरमाए, मबऊस फरमाए, और 1.25 लाख, बाज़ रवायात में 7 लाख तक है, नबी दुनिया में मबऊस किए। एक वक़्त में एक रसूल साहिब शरीयत दुनिया में होता है, लेकिन नबी एक वक़्त में कई हो सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किताब तौरात आपको मिली, और उससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ज़माना में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहया पैगंबर थे, नबी थे, ज़करिया नबी थे थोड़ा पहले, लेकिन वो रसूल नहीं थे। और इसी तरह दीगर अंबिया में और रसूल में यही फ़र्क है। फिर कुछ नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मुख्तलिफ मोजज़े अता किए, यहाँ उसको बयान किया, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पे फ़ौक़ियत दी, फजीलत दी है। अब नबियों में फजीलत है बाज़ को, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ से अल्लाह ने कलाम किया है, और कुछ को अल्लाह ने बादशाही दी है, कुछ को अल्लाह ताला ने जो है मसीहा बनाया, मुर्दों को जिंदा करते थे, कुछ ऐसे थे जो असा फेंकते थे वो अज़दहा बन जाता था, कुछ पे अल्लाह ने आग को गुले गुलजार किया। तो इसी तरह नबियों के मौजज़ात मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ बताई कि नबियों में रसूलों को मकाम ऊंचा है, रसूलों में ख़ातिमुर रसूल मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा है। तो नबियों में रसूल अफजल और रसूलों में ख़ातिमुर रसूल अफजल, तो ये इसमें पता चला। इसके बाद आप देखिए आगे, पहले रकू के बाद अल्लाह ने एक आयत को बयान किया। इस आयत को कुरान हकीम की शान कहा जाता है। और उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सवाल किया कि ये बताओ कुरान हकीम की सबसे अफजल आयत कौन सी है। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा कि कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है, तो मैंने फिल बदी जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कुरान की सबसे अफजल आयत जो है वो आयतल कुर्सी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, आयतल कुर्सी सबसे अफजल है। यह आयतल कुर्सी जो है, इसको कुरान हकीम की सबसे ऊंची शान वाली आयत कहा जाता है। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आगाज़ किया, इसमें 70 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह इशारतन या सराहतन आया है। अल्लाह ने आगाज़ भी लफ्ज़ अल्लाह से किया जो अल्लाह का इसमें ज़ाती है। फिर इसमें 10 जुमले ऐसे हैं जो अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए। आप देखिए, पहले अल्लाह ने कहा अल्लाह, अल्लाह अपना तारुफ कराया,
لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا الہ، حاجت روا، مشکل کشا۔ پہلی اللہ رب العزت کی یہ شان اس کے اندر آ گئی کہ الہ صرف اللہ ہے، الہ حاجت روا، مشکل کشا یا کوئی بھی فریاد سننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ آیت الکرسی کے شروع میں اسم اعظم آیا، اللہ کی شان آئی، اللہ کا اسم ذات آیا اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ چونکہ لفظ اللہ یہ نہ اس کی جمع ہو سکتی ہے، پھر بعض نے کہا کہ یہ مشتق نہیں ہے، جامد ہے۔ یہ امت اس بات پر جو نحوی ہیں وہ متفق ہیں، لفظ اللہ جامد ہے۔ جامد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے نہیں نکلا ہوتا، جیسے علم سے عالم نکلا، معلوم نکلا، تو یہ اللہ کسی سے نہیں نکلا نام، بلکہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ، اور جامد ہے۔ پھر اللہ کا تعارف ہے اللہ، لا الہ، پھر اس میں الہ کا معنی یہ نہیں ہے عبادت کے لائق، الہ کا معنی ہے، الہ کا جو معنی ہے وہ ہے حاجت روا، مشکل کشا، قرآن میں بکھرا ہوا ہے یہ معنی۔ پھر اللہ ایک جملہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، دوسرا جملہ الحی القیوم، یہ دوسرا جملہ ہے۔ حی کہتے ہیں جو زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ، اس کو زندہ رہنے میں کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ سانس لے، جیسے ہم تو پھیپھڑوں کے محتاج ہیں، ہم تو جگر کے دل کے محتاج ہیں، ہم تو جو ہے جسم کے اندر روح کے محتاج ہیں، لیکن اللہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ حی ذات ہے۔ پھر قیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں جو قائم رہتا ہے، اسے قائم رہنے میں کسی سہارے کی محتاجی نہیں۔ ہماری ٹانگوں کی ہمیں ضرورت ہے کھڑے ہونے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، ایک بلڈنگ کو کھڑے رہنے کے لیے پلر یا دیوار جدار کی ضرورت ہے، لیکن اللہ وہ قائم ہے جو اپنی ذات پر قائم ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حی قیوم، اسی لیے یہ دو ایسی صفات ہیں اللہ کی، اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حی قیوم اسم اعظم ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ تو علم نبوت کا دروازہ ہیں، شہر نبوت کا، تو آپ بتائیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بدر کے میدان میں جب رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں تھے، عریش کو اپنے خیمے میں تھے، اور میں چپکے سے گیا تو میں نے دیکھا کہ کل کافروں کی یلغار ہوگی اور مسلمان تھوڑے سے ہیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہمارے نبی کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ تو میں جب گیا تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اس حالت میں سجدے کی اللہ کے سامنے بار بار کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم، یا اب دیکھیں علی فرماتے ہیں کہ اس جملے نے مجھے بتا دیا کہ یہ اسم اعظم ہے، کہ جو نبی علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جملہ کہا۔ تو اس لیے پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اب اللہ کو پہلے سنا کہا، سنا کس کو کہتے ہیں؟ اونگنے کو۔ اب بندہ یوں بیٹھا ہوا یوں ہلتا ہے نا جب نیند آئی ہوتی ہے، اونگتا ہے، یا اکثر لوگ بیٹھتے ہیں جب دینی درس میں یا تعلیم میں یا اس طرح قرآن و سنت کی کسی محفل میں، تو وہ اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اونگنا جو ہے نا یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ بشری کمزوری ہے، انسان کا بعض اوقات اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تجھے اونگ نہیں آتی؟ نیند تو چلو بڑی چیز ہے، چھوٹی سی اونگ بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پیالہ ہاتھ میں رکھیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ آپ نے پانی سے بھرا پیالہ ہاتھ میں رکھا، کہا اس کو گرنے نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، آخر اونگ آئی تو پیالہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قبضتہ جمیعا، یہ زمین اور آسمان اللہ کے قبضے میں ہے۔ قبضہ اس کو کہتے ہیں نا، عربی میں قبضہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح مٹھی میں ہے۔ اب یہ جو آیت الکرسی ہے نا، یہ جب بخاری شریف کے اندر ہے کہ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ آیت الکرسی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے، اب اللہ کا عرش کتنی بڑی چیز ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین، لوح قلم کرسی عرش کے نیچے ہیں، عرش ان ساروں کو ڈھانپے ہوئے، جنت بھی عرش کے نیچے ہے، یعنی سب چیز اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی کس کو؟ ایک آدمی کو جو آخری جنتی ہوگا، جو آخر میں جنت میں جائے گا، تو 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی دنیا سے۔ تو آپ سوچیں کہ سارے جنتیوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی، اور یہ ساری کائنات جنت کے اندر جو ہے نا ایک ڈبی ہے، اور جنت
عرش کے سامنے ڈبی ہے، اور فرمایا کرسی جو ہے اس کے سامنے عرش اللہ کا ڈبی ہے۔ اللہ کے رسول تشریح کر رہے ہیں، اور الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی ہے نا، کہا یہ صحرا میں پڑی ہو میدان میں تو یہ نظر آئے گی، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ انگوٹھی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، جنت، دوزخ سب اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ کرسی ہے اللہ کی۔ اب اس شان سے آپ اس کو پڑھیں، آپ پہ کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب میں اس کو پوری تشریح آیت الکرسی کی الگ انشاءاللہ کسی وقت کروں گا، یہ پورے 10 جملوں کی، کیونکہ پھر پورا ٹائم ہمارا اسی پہ گزر جائے گا ورنہ۔ لیکن سینہ، اونگ بھی نہیں آتی، نوم، نیند بھی نہیں آتی۔ اچھا، اب اس ذات کو ہمیں پکارنا چاہیے جو ہر وقت ہماری سنے۔ یہاں تو رات دفتر بھی بند ہو جاتے ہیں، یہاں تو وزیر صاحب بھی سو جاتے ہیں، یہاں شکایات سننے والے بھی رات کو سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ رات کی تنہائی میں یا سمندروں کی تہہ میں ابھی مالدیپ گیا تو میں انڈر واٹر، ہم نے سوئمنگ کی، سمندروں کے اندر اترے ہم، تو ایک ایسا جگہ تھی خاص جس کے بارے میں کچھ مشہوری تھی کہ یہاں عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ یہاں اللہ کو یاد کریں گے جہاں کسی نے یاد نہیں کیا۔ اب وہاں ہم نے اتر کر، میرے ساتھ ایک تھے جو ہمارے بزنس مین ہیں یہاں پنڈی کے بڑے اچھے، انہوں نے اندر اتر کے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ وہ بیچ میں پانی میں پڑھتے جا رہے تھے، نیچے جاتے جاتے اللہ کی قدرت دیکھ رہے تھے۔ اب ہم نے وہاں جا کے، میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اب یہاں ہماری کون سننے والا ہے؟ اب زبان منہ سے نہیں بول سکتے، منہ سے اگر بولیں گے تو پانی منہ میں چلا جائے گا، چونکہ وہ منہ کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے آکسیجن کا۔ اب اگر منہ سے ہم نہیں بولیں گے تو کوئی ہماری فریاد کیسے سنے گا؟ اب ہماری فریاد ہر لمحے، ہر جگہ، ہر حالت میں سننے والی ذات کون سی ہے؟ یہ انسان کو، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ نے کہا آپ رات کو 3 بجے اٹھ جاؤ، 2 بجے اٹھ جاؤ، دن میں کسی وقت، کسی لمحے، پاکستان میں رات ہے تو کسی دنیا کے خطے میں دوپہر ہے، کہیں رات ہے تو کہیں دوپہر ہے، لیکن کہیں بھی کوئی کھڑا ہو کر کہے یا اللہ تو 10 بار آواز آئے گی، لبیک یا عبدی، میں بندے حاضر ہوں۔ تو یہ ہے، نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ آیت الکرسی اتنی پاورفل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال پہ آیت الکرسی پھونک دے گا اس مال کی حفاظت ہو جائے گی، جس چیز پر پھونکے گا حفاظت ہو جائے گی۔ مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے کہا جی مجھے کوئی خاص عمل دیں، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ خاص کوئی چیز بتائیں مجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی سفر پہ نکلو تو ایک بار دائیں، ایک بار بائیں، ایک بار سامنے، ایک بار پیچھے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لو ایک بار، تمہاری ہر طرح کی حفاظت ہو جائے گی، گاڑی کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پڑھ کے نکلیں، آپ دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو خوف ہو کہ یہاں جنات ہیں، یہاں شیطان ہے، یہاں پہ جو ہے نا بہت عجیب مخلوقات ہیں، تو آپ اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، سب چیزیں بھاگ جائیں گی۔ آیت الکرسی، دروازے کنڈی لگائیں، رات کو دکان کا شٹر بند کریں، دروازہ بند کریں، کسی بھی چیز کو، گاڑی کو لاک کریں، آیت الکرسی پھونک دیں، گھر پہ پھونک دیں، دکان پہ پھونک دیں، آپ کی ہر چیز کی حفاظت کس کے ذمہ ہو جائے گی؟ یہ اتنا مجرب صحابہ کے زمانے سے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور آیت الکرسی کو اللہ رب العزت ہمیں صحیح اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے دوسرے رکوع کے اندر آپ دیکھیے اللہ نے 3 واقعات بیان کیے۔ یہ جو سورہ بقرہ کا ہے، اس میں اس رکوع کے اندر اللہ نے 3 واقعات بیان کیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا، دوسرا عزیر علیہ السلام کا، اور تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر اس کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر 6 اللہ نے توحید کی علامات، نشانیاں، دلائل بیان کیے ہیں واقعات کی شکل میں، 2 نقلی اور 4 عقلی۔ اب یہاں دیکھیں نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا پکڑ کے، تو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ اب وہ جو بحث کر رہا تھا رب کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اس کا نام ہے نمرود بن کنعان۔
ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا بتاؤ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا میرا رب زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے 2 قیدی منگوائے جیل سے، ایک کو سزائے موت کا قیدی تھا اور ایک جو ہے عمر قید کا تھا۔ آپ نے عمر قید جس کو رہا ہونا تھا، نمرود نے کہا اس کو قتل کر دو، اور جو سزائے موت کا تھا کہا اسے رہا کر دو۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، دیکھو میں بادشاہ ہوں، میں خدا ہوں ان کا، میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بدبخت جو ہے اس پر پٹی بندی ہوئی ہے جہالت کی اور شیطانیت کی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، نکالتا ہے، تو ایسا کر، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ دلیل ہے نا اصل۔ اب یہ تو نہیں کہ زندگی موت، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تقدیر کا۔ اب آپ ایسا کرو کہ سورج صبح یہاں سے نکلتا ہے نا مشرق سے، آپ نے کل سورج مغرب سے نکال کے دکھانا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے تیسرے پارے کا 2 رکوع اور پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پریشان ہو گیا کافر، لاجواب ہو گیا۔ اب دلائل کی جنگ ہارا تو آگ میں پھینکوا دیا۔ یعنی دلائل کی جنگ جب باطل ہارتا ہے نا تو وہ تشدد پہ آتا ہے، پھر لڑائی پہ آتا ہے، پھر گالیاں دیتا ہے۔ آپ دلیل سے جواب دیں، دلیل کا، تو انشاءاللہ لوگوں کو ہدایت بھی ملے گی۔ اچھا، دوسرے میں ایک نبی کا واقعہ ہے۔ اب یہ بخت نصر بادشاہ جو تھا یہ بڑا ظالم تھا، اس نے یہود قوم پر آ کے ایسی یلغار کی کہ ان کے علماء کو قتل کیا، تورات کو جلا دیا، یہاں تک کہ تورات کا ایک نسخہ بھی یہودیوں کے پاس نہیں تھا۔ کچھ کتابیں ملی بعد میں، جب اس سے بیت المقدس سے دیواروں سے ادھر ادھر سے اندر سے چھپی، جو انہوں نے چھپا کے رکھی تھی، جب ان کو نکالا ان نسخوں کو تو علماء یہود کے سامنے پیش کیا کہ یہ پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہود کے علماء بھی کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی زبان کون سی ہے۔ یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ آج 1400 سال کے بعد جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے پڑھا، اس میں زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا عام آدمی پڑھ سکتا ہے، علماء سے ہٹ کے بھی۔ اگر میں ابھی تھوڑی سی غلطی کروں تو عام آدمی جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اتنا عالم نہیں ہے، لیکن آپ ایک دم میری غلطی کو پکڑ لیں گے۔ یہ یہود کے علماء نہیں پڑھ سکے تورات کو، آسمانی کتاب کو، جو سب سے بڑی کتاب تھی آسمانی کتابوں میں، اتنی بڑی کتاب کی اس کی ایک ایک تختی تھی جو اٹھائی بھی نہیں جاتی تھی عام آدمی سے، اور اس نے تو اب ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، کتاب بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ لیکن ایک آدمی ان کے، جن کو بعد میں نبوت ملی، عزیر علیہ السلام، وہ اپنے گدھے پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھے اس طرح تھکے تو دیکھا وہاں پہ آثار قدیمہ تھے کہ کچھ بستی کھنڈرات میں تبدیل ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے نا وہ مرے ہوئے تھے، ان کی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں بوسیدہ۔ تو انہوں نے یوں ٹیک لگائی، امام ابن کثیر کہتے ہیں ٹیک لگائی، اور اپنا ٹفن کھولا کھانے کا، روٹی جو تھی، روٹی کے اوپر انگور کو یوں نچوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے یوں رکھا، انگور کی روٹی رکھی، اور اس کو یہ رکھ کر یہ سوچا کہ تھوڑا سا یہ اس کے اندر دھنس جائے، روٹی نرم ہو جائے تو میں اس کو کھا لوں گا۔ یوں بستی کو دیکھا تو بستی کو دیکھ کر کہا، اب یہ اللہ یہاں بیان کرتا ہے، او کالذی مر علی قریہ، جب وہ گزرے ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، جن کی چھتیں یوں گری ہوئی تھی نیچے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیا اللہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ حالت ہے ان کی۔ یعنی انہوں نے خالی انکار نہیں کیا لیکن دل میں سوچا کہ اللہ کیا ان کو زندہ کرے گا؟ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے یہ ٹیک لگائے لگائے ان کو موت دے دی، ٹیک لگائے لگائے۔ اچھا، ایک دم آنکھیں بند ہو گئی۔ کتنے عرصہ؟ 1 سال، 10 سال نہیں، 100 عام، 100 سال، 100 سال۔ ثم بعث، پچھلے پارے دوسرے کے آخر میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا جو 10,000 کی تعداد میں تھے۔ الم تر الی الملائی، وہ 10,000 بندے طاعون سے بھاگے تھے تو ایک جگہ پہاڑ کے درمیان پہنچے تو وہاں مر گئے سارے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے آ کے وہاں دعا کی، وہ 10,000 دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ وہ زندہ بھی اللہ نے کیے بعد میں، اور یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں ثم بعث، پھر ان کو ایک دم آنکھ کھلی ان کی،
टेक लगाए हुए थे, और इन्होंने दाएं बाएं देखा, हुलिया ही चेंज था, वो सारे शहर बन गए थे। 100 साल में क्या हो गया तरक्की। काला, तो अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता, बताएं कितना सोए हैं, कितना यहाँ बैठे हैं आप। उन्होंने समझा मैं सो गया था थकावट की वजह से। काला लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, कहा मैं एक दिन या थोड़ा सा उससे ज्यादा मैं आराम किया है मैंने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल लबिस्ता मियात आमिन, आप कितना सोए हैं? 100 साल तक। फंजुर इला तामिका, जरा अपना खाना तो देखें, वह शराबी का, जरा अपना पानी को देखें, लम यतसन्ना, वो खराब नहीं हुआ 100 साल तक। वंजुर इला हिमारी का, जरा अपने गधे को देखें, वलिनजअलका, गधा बिल्कुल हड्डियां पिंजर बन चुका था और बिल्कुल खत्म हो चुका था और हर तरफ हुलिया ही चेंज था। उस वक़्त उन्होंने वंजुर इलल इज़ाम, फिर आपने, अल्लाह ने कहा देखो अब मैं इसके ऊपर कैसे मैं गोश्त चढ़ाता हूँ, कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हड्डियाँ जुड़ी, उस पर गोश्त चढ़ा, गधा फिर जिंदा हो गया आंखों के सामने। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तौरात आपको हिफ्ज़ हो चुकी थी, आपने जाके बनी इसराइल को, यहूदियों को तौरात ज़ुबानी सुनाई। बनी इसराइल के अंदर ये वाहिद हैं जिनको तौरात हिफ्ज़ थी, और इस उम्मत का बच्चा बच्चा हाफिज बन सकता है, ये मोजज़ा है हमारे नबी का। पहले किसी उम्मत का हाफिज कोई नहीं था, किसी किताब का हाफिज नहीं था। तो तीसरा जो इसमें अकली दलाइल है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे ज़िंदा करेंगे क़यामत के दिन। वो तीसरी आयत, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह आप कैसे ज़िंदा करेंगे मैयत को, मुर्दा को। क़ाला अवलम तुमिन, क्या आपको यकीन नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा। तो क़ाला बला, का मुझे यकीन तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए, कि दिल मेरा, ईमान मेरा मजबूत हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ। असल में हमें बताना मकसूद था, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया ठीक है, फ़ख़ुज़ आप पकड़ लें, ले लें, अरबाअतम मिन अत-तय्र, आप 4 परिंदे मुख्तलिफ ज़ातों के ले लें, मुख्तलिफ नौइयत के ले लें, और उन चारों को मनूस करें अपने से, और उसके बाद उनको ज़िबा करें और उनके पर अलग करें, उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करें, और फिर उनके सारे टुकड़े यूँ मिक्स करें, और उनके परों को, गोश्त के टुकड़ों को, लोथड़ों को, टांगों को मिक्स करने के बाद कुछ यूँ उठाएं, एक पहाड़ी पे जाके फेंकें, कुछ दूसरी पहाड़ी पे फेंकें, कुछ तीसरी पहाड़ी पे, और सारे फेंकने के बाद आपने क्या करना है, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़आ, हर जुज़ को मुख्तलिफ जगह पे फेंकना है। सुम्मा दउहुन्ना, फिर उन सब को बुलाना है, यातीनका सअया, वो दौड़ते हुए आपके सामने आ जाएंगे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और रूहुल मुआनी के अंदर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पे कि यातीनका सअया का लफ्ज़ बोला। अब देखें ना, परिंदा उड़ता है या चलता है? उड़ता है ना, चलता तो नहीं है। यहाँ क्या लफ्ज़ है? साया, साई हम करते हैं ना सफ़ा मरवा पे, उसे साई क्यों कहते हैं? कि हम चलते हैं ना, दौड़ते हैं, चलते हैं। यहाँ अल्लाह ने साया यानी दौड़ते हुए आएंगे क्यों जुमला बोला? हालांकि अल्लाह को कहना चाहिए था उड़ते हुए आएंगे, इसलिए साया बोला ताकि यकीन और मजबूत हो जाए कि ये उड़ते हुए कहीं दूसरा परिंदा ना आ गया हो। दौड़ता हुआ आएगा तो सामने से नजर आएगा, इसलिए यकीन और मजबूत करने के लिए लफ्ज़ साया इस्तेमाल किया। तो अब आपने जब उनको पुकारा तो एकदम गोश्त उनका जुड़ा, पर ऊपर आए, और ये नहीं है कि कबूतर और कौवे में फ़र्क ही नहीं हुआ, कबूतर का गोश्त कौवे की तरफ चला गया, नहीं, एकदम अल्लाह की तख्लीक ऐसी कि कौवे और कबूतर के फ़र्क के साथ और रंग के साथ वो एकदम चलते चलते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। इसको यहाँ बयान किया। आगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खर्च करने के लिए अगले रुकू के अंदर, जो इसमें तीसरा रुकू है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है कमसल हब्बा, जैसे एक दाना होता है, आप उसे ज़मीन के अंदर यूँ डालते हैं, उसमें से एक कोंपल निकलती है, कोंपल से एक हल्की सी टहनी आती है, उसके ऊपर जो है एक कोंपल से फिर उसके ऊपर दाने बनते हैं, फिर एक पे 100 दाने तक पहुंच जाते हैं, फिर उस पे फल निकलना शुरू होते हैं, एक दाना 700 तक पहुंच जाता है। यानी अल्लाह की राह में खर्च करना इतना बड़ा सवाब है कि आज दुनिया के अंदर लोग राह खुदा में खर्च करने को थोड़ा समझते हैं, इसको कम तर समझते हैं। अगर इसको सिद्के नीयत से खर्च किया जाए, चूँकि इस रुकू के अंदर पूरे रुकू का खुलासा ये है, आज लोग खर्च करते हैं
دکھلاوے کے لیے یا احسان جتانے کے لیے؟ آپ علیہ السلام نے حدیث ترمذی ہے، آپ نے مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ نہ کلام کرے گا نہ حساب کرے گا، بلکہ بغیر حساب کے دوزخ میں پھینک دے گا۔ جو ہے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ہاتھ مارا، کہنے کہ تباہ برباد ہو گیا یا رسول اللہ، وہ کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا آدمی المنان، جو نیکی کر کے احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کے ساتھ اس دن کیا کیا تھا؟ میں نے آپ سے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ بیوی کہتی ہے خاوند کو، اکثر یہ خاوند بیوی کو کہہ رہا ہے، بچوں کو کہہ رہا ہے باپ، اور خاندان برادری میں محلے والے، اور جی آپ کو یاد ہی نہیں ہے میں نے جو آپ سے نیکیاں کی ہیں۔ اب یہ المنان حضور علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اور اگلی قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا اچھی بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس مال خرچ کرنے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف کسی کو دی جائے۔ پیسہ دے کر آپ کہہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کر کے کہہ رہے ہیں او میرے احسان تلے دبے ہوئے ہو، اب یہ اس سے بہتر تھا کہ خالی آپ اس سے حسن اخلاق سے بات ہی کر لیتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے مال صدقے کے ضائع مت کرو احسان جتا کر، یہ تمہارے مال کو ضائع کر دے گا۔ یہاں اس چیز کو فرمایا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو رکوع ہے اس کے اندر یہ رکوع نمبر 6 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سود کا ذکر کیا۔ سود جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں ناسور تھا۔ اور آپ اس کو پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عرب کا معاشرے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کا معاشرہ۔ آج اگر تاریخ دان ہے، مسٹر گبن نے 14 جلدوں میں ہسٹری آف اسلام لکھی ہے، وہ ایک غیر مسلم رائٹر ہے، لیکن وہ اس زمانے کو جس میں نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے انہیں جاہلیت کا زمانہ کہہ رہا ہے، اور جب آپ تشریف لے آئے تو اسے زمانہ کہہ رہا ہے کہ علم والا، روشنی والا۔ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت وہ تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت سود عام تھا۔ آج جس طرح سودی نظام ہے، اور جس طرح بینکوں کے ذریعے عالمی بینک جو ہے اور ملکوں کو اور شہروں کو اور لوگوں کو جکڑا گیا ہے، آج ہر بندہ سودی نظام کا حصہ بن چکا ہے، اس طرح سودی نظام عرب کے معاشرے میں اتنا زیادہ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بندہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، الذین، اب یہ رکوع نمبر 5 کے بعد 6واں رکوع شروع ہوا، الذین یاکلون الربا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا۔ ربا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو احکام القرآن اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ربا اس کو کہا جاتا ہے جس میں زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے کسی پر۔ اور یہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ ربا 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ربا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چیز سود پر بیچتے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز سود پر بیچتے ہیں۔ ایک یہ ہے کسی کو ادھار پیسے سود پہ دیتے ہیں۔ یہ 2 ربا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے۔ عرب کا معاشرہ جس سود کے اندر مبتلا تھا وہ سود تھا ادھار دینا، پیسہ ادھار دینا، اور پھر اس کا نفع ہر مہینے لیتے رہنا، اور اصل رقم جو ہے جسے راس المال کہتے ہیں وہ اپنی جگہ ایز اٹ از قائم رہے۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ نفع دے جا رہا ہے ہر مہینے، اور پیسہ اسی طرح برقرار ہے۔ یہ عرب کے معاشرے میں اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے، پھر آپ نے فتح مکہ کیا، تو مکہ فتح ہوا تو قبیلہ ثقیف جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام کے جو ہے زیر آ گیا جزیہ دے کر۔ تو دوسرا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس قبیلے کے لوگ جو ہے قبیلہ ثقیف سے سود جو ہے لے چکے تھے، پہلے لے چکے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم سود کے رقم نہیں دیں گے جو پروفٹ ہے۔ تو مقدمہ گیا اس عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، جو مکہ کے گورنر تھے، جن کو نبی علیہ السلام گورنر بنا کر گئے تھے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام لانے کے بعد جو راس المال ہے وہ صرف ادا ہوگا، اس کے بعد سود نہیں دیا جائے گا، سود کے ختم کیا جائے گا۔
پھر آہستہ آہستہ سود کی حرمت آتی رہی، پھر یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے وہاں جبل رحمت پر خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں آج کے بعد سود حرام ہے، اور سود جو ہے یہ اگر کسی کے ذمے ہے تو وہ سود لینا بند کر دے، اپنی اصل رقم وصول کر لے۔ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس، چونکہ عباس کی بڑی رقم جو تھی وہ ایک بینک تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بینک تھے، عرب میں ورلڈ بینک کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ آپ کا گھرانہ جو آل عباس ہیں وہ آپ کے زیر تھے، اور آپ لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے تھے، چونکہ حرام نہیں تھا اس وقت تک سود، تو آپ اس کو ربا بولتے تھے، اور وہ سود پہ پیسے بڑی تعداد میں، یعنی آپ یہ سمجھیں آج کے حساب سے اربوں روپے کی تعداد میں وہ آپ کے لوگوں کے پاس تھے۔ حضور علیہ السلام نے عباس کو کھڑے کر کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں اپنے چچا عباس یعنی اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں۔ ہر خیر کا کام آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تاکہ یہ نہ بنے۔ اب آپ نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کے جتنا سود ہے لوگوں کے پاس جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ سارا معاف کرتا ہوں۔ عباس کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پروفٹ معاف کیا نا، میں اصل رقم بھی لوگوں کو معاف کرتا ہوں، یہ ہے اصل چیز۔ اب وہ عباس، حضور اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ دیکھیے الذین یاکلون الربا، ربا سود کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے جنات کسی پہ آئے ہوتے ہیں نا، یتخبطون یعنی وہ دورہ پڑتا ہے جس پہ، تو وہ بعض مفسرین نے لکھا سود کھانے والا دنیا میں بھی پاگلوں کی طرح زندگی گزارے گا، اور حواس باختہ ہی رہے گا، خوشی میں نہیں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، پریشانیوں میں رہے گا۔ سودی آدمی دنیا میں کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا مرتے وقت جب یہ قبر سے مرنے کے بعد اٹھے گا تو یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہوا اٹھے گا، چونکہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے فرمایا موتون کما تحیون، کہ تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے زندگی گزارتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو قبر سے پاگلوں کی طرح اٹھے گا تو وہ پاگل ہو کر مرے گا، یعنی اس کے حواس باختہ ہی رہے گا، سودی چیز۔ اس لیے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب البیوع کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فرشتے بیت المقدس لے گئے، پھر مجھے وہاں سے ایک جگہ لے گئے، میں نے دیکھا کہ نہر ہے خون کی، اس کے اندر ایک آدمی سینٹر میں ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ سینٹر والا نکلنے کے لیے کنارے آتا ہے تو باہر والا بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ پھر ڈوب جاتا ہے، وہ بار بار باہر آتا ہے، یہ پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ سود کھانے والا ہے جس کو سزا یہ دی جائے گی آخرت میں۔ اب ایک حدیث مسند احمد کے اندر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عرش پہ اور اس کے بعد جنت کی سیر کی، جب میں جنت میں گیا جہنم میں دیکھا، جہنم کے اندر ایک آدمی، کچھ آدمی میں نے دیکھے ان کے قد تھے پہاڑوں جتنے اور ان کے پیٹ تھے بڑے بڑے گھروں جتنے، اور ان کے پیٹوں کے اندر انگارے آگ کے دہکائے جا رہے تھے اور آگ جل رہی تھی اور وہ تکلیف سے چیخ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل و میکائیل سے یہ کون ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے ہیں، لوگوں کا پیسہ یوں آج یہ دنیا کے بینک کھا رہے ہیں، بینکنگ نظام اس لیے سود پر ہے اس میں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ایک جملہ اور کہا جو اس کے دیکھیے، سود واحد گناہ ایسا ہے کہ یہ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اس سود والا کبھی خوشحال نہیں ہوتا، چاہے جتنا تہجد گزار ہو، حج کر لے، عمرے کر لے، چاہے وہ قرآن پاک کو 100 مرتبہ دن میں پڑھنے والا بن جائے، گھول گھول کے پینا شروع کر دے، اس کی زندگی پرسکون نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی جنگ کس سے ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا آیت نمبر 279 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے سود، یہ کام پچھلے جو ذکر کیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ رسول سے اعلان جنگ۔ اب جس کی جنگ اللہ رسول سے ہوگی اسے کوئی سکون مل سکتا ہے؟ پھر یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایک آیت اس میں ایسی ہے، اگلی آیت 280، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے جو ہمارے نبی پہ اتری، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام 9 دن زندہ رہے، پھر دنیا سے رحلت فرما گئے، اور بعض نے فرمایا کہ 31 دن، لیکن یہ آخری آیت ہے جو ہمارے نبی۔ اس کے بعد جو رکوع ہے آپ دیکھیے، یہ 7واں رکوع ہے،
قرآن پاک کا سب سے بڑی آیت جو ہے نا، طویل آیت، وہ یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت، اور یہ کس پر ہے؟ حیرت کی بات دیکھیں، اس میں معاملات کا، لین دین کا، تجارت کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ معاملات اصل دین ہیں۔ اللہ نے سب سے طویل آیت معاملات کی نقل کی ہے۔ عبادات میں لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں بہت خراب ہوتے ہیں، لین دین میں بہت خراب ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملات، آپ کسی کو قرضہ دیں، کسی سے ادھار لیں یا دیں، اس کو اللہ نے شروع میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم کسی سے معاملات کرو تو فوراً لکھ لیا کرو۔ اب یہ لکھنے والا نہ ملے تو گواہ بنا لو۔ پورے کا خلاصہ یہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی پوری رات تہجد میں رو رو کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میرے پیسے فلاں کے پاس ہیں، لین دین فلاں کے ساتھ ہے، مجھے واپس دلا دے، لیکن اس نے ایگریمنٹ نہیں کیا، اسٹامپ نہیں کیا، چیک نہیں لیا، کوئی ایسے معاملات نہیں کیے، اور کہا جی آپ تو بھائی ہیں ہمارے، بس یہ پیسے آپ رکھیں، آپ دے دیجئے گا۔ ایک متعین کرنا مدت، یہ اس میں اجل مسمى کہہ کے بتایا، اور دوسرا اس میں کہا فَاكْتُبْ فَلْيَكْتُبُوا، یہ لکھو تم اور گواہ بناؤ۔ اب یہ نہیں کیا اور پھر تہجد پڑھ کے بھی دعا کرے گا، حدیث نبی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے معاملات اصل چیز ہیں، اور جو یہاں اللہ نے بیان کیا۔ پھر اس کی آخری رکوع آپ دیکھیے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیتیں آپ دیکھیں، یہ عرش کے خزانوں سے ملی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے لکھی اور عرش کے خزانوں سے تحفہ امت کو دیا، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہیں جنات 3 دن تک اس گھر میں نہیں آتے۔ ایک روایت میں ہے جو خالی 2 آیتیں پڑھتا ہے ایک رات میں، 1 دن کے لیے جن گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتا ہے اس گھر میں 3 دن تک جنات نہیں آتے۔ یہ 2 آیتیں اتنی عرش کے خزانوں سے ہمارے نبی کو ملی ہیں، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا محفوظ ہو جائے گا۔ بچہ ڈرتا ہو، اگر گھر میں بے برکتی ہو یا نااتفاقی ہو، اس کو پڑھ کے سارے گھر پہ پھونک کے سو جائیں، انشاءاللہ گھر والے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، نااتفاقی ختم ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، شیاطین کا تسلط ختم ہوگا۔ اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو جملہ کہا، چونکہ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ واحد صورت ہے جس میں مسائل زیادہ ہیں، شریعت کے احکام زیادہ ہیں، اس لیے اللہ نے ایک جملہ کہہ کے ہمیں آخر میں تھوڑی سی تسلی دی۔ آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ وزن بوجھ نہیں ڈالتے۔ میں نے جتنے مسائل بیان کیے اللہ کہتے ہیں تمہاری حیثیت کے مطابق ہیں، تم کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ نے ہمیں کوئی ہے جو مانگنے کا طریقہ بتایا، ایسے مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ آج دیکھیں نا لوگ تو چھینتے ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں 2 طریقے سمجھائے۔ پہلی دعا کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا جب بھول کے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ پہلی امتیں بھول کے بھی کرتی تھیں تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ ہمیں اللہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے دعا کر لو، بھول کے غلطی کرنے سے تمہاری گناہ معاف۔ اب یہ جو رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ اس نے دعا کر لی اللہ سے۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پہ اس طرح بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے پہلی امتوں پہ تو نے بوجھ ڈالا۔ حضور نے فرمایا کہ قوم یہود اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مزدور کو آپ نے کہا کہ یہ تمہیں میں 500 روپیہ دوں گا، صبح سے ظہر تک تم نے مزدوری کرنی ہے۔ دوسرے مزدور کو کہا کہ 500 دوں گا، ظہر سے عصر تک مزدوری کرنی ہے۔ تیسرے مزدور کو آپ نے کہا کہ یہ 500 لو بلکہ 1000 لے لو، تم عصر سے مغرب تک مزدوری کرو۔ تو پہلا مزدور لڑ پڑا کہ بھائی میں صبح سے ظہر تک، فجر سے ظہر بہت بڑا ٹائم ہے نا، اور مجھے 500، ظہر سے عصر پھر تھوڑا کم ٹائم ہے، 500، تیسرے کا تو ہے ہی ٹائم کچھ نہیں، گھنٹہ ٹائم ہے، آپ نے اسے 1000 دے دیے۔ اس نے کہا میرا تمہارا طے کیا ہوا تھا 500، میں نے تم سے ظلم تو نہیں کیا، دوسرے کے ساتھ بھی طے ہوا، میری مرضی ہے جس کو زیادہ دوں۔ اب آپ نے فرمایا یہود قوم کا مدت لمبی تھی، عمریں بھی لمبی تھی اور ان کا زمانہ بھی طویل تھا، وہ فجر سے ظہر تک یعنی ان کی عبادات، ان کو 500 سال ان کو زندگی ملی، ان کی عبادت طویل ہوتی تھی، مشقت طویل ہوتی تھی۔ اور نصارہ کو تھوڑا کم مل گیا، ان کا ظہر سے عصر تک مدت ہے، اور مسلمانوں کا زمانہ بہت کم ہے، یعنی عصر سے مغرب تک
کام تھوڑا اور عبادت کا ثواب زیادہ۔ اب کہا خالی جو ہے نا ایک رات میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو لیلۃ القدر میں 80 سال سے افضل ہے۔ اب یہ اللہ نے جمعے کے دن آپ یہ دروشی پڑھ لو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ اللہ نے ہمیں طریقہ پھر سمجھا دیا کہ پہلوں کی طرح ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا یا اللہ۔ وہ پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہماری طاقت سے بھی زیادہ ہم پہ کوئی بوجھ نہ ڈالنا، واعف عنا ہمیں معاف کرتے رہنا، واغفر لنا ہمیں بخشتے رہنا، وارحمنا ہماری غلطیوں پہ ہم پہ رحم کرنا، رحم والا معاملہ کرنا۔ اعمال سے تو ہم نہیں بخشے جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت سے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران، یہ آل عمران جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت پر تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ 2 نور ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں یہود قوم کی ذکر سب سے زیادہ ہے بدبختی کا، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے۔ حضور کے سامنے نصارہ آئے اور وہ 60 کے قریب تھے عیسائی اور نجران کے تھے، اور ان میں 14 بڑے علماء تھے۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے بحث کی تو آپ علیہ السلام پر یہ 80 آیتیں اس کی نازل ہوئیں۔ آل عمران اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، ان کے نام کی وجہ سے مریم علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ اور دیگر واقعات اس کے اندر ہیں، اس لیے اس کو آل عمران یعنی عمران کی آل۔ اس سورت کو اللہ نے 2 چیزوں میں بڑا خاصیت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آتی، اور دوسرا اس سورت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا رزق سے، اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس سورت کو روز پڑھے اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جس عورت کا مسکیریج ہو جاتا ہے وہ اس سورت کو پانی پہ دم کر کے پیے حمل کے دنوں میں، انشاءاللہ اللہ اس کو مسکیریج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو خلاصے کے اندر آئیں گی۔ اور یہ سورت جو ہے رشتہ نہ ہوتا ہو تو اب وہ رشتہ نہ ہونے کے لیے روز پڑھ کے دعا کی جائے، اللہ رب العزت اس میں اس کو پابندی عطا فرماتے ہیں اور رشتے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے شروع میں جو لفظ ہے، چونکہ اس کا بھی الف لام میم سے آغاز ہے، بقرہ کا بھی اسی سے آغاز ہے، اس کے شروع میں جو اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو آیت الکرسی میں آپ نے سنے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تشریح آپ سن چکے ہیں۔ اب اس میں اسم اعظم ہے، اور اس میں ایک دعا ہے پہلے رکوع میں، کہ وہ دعا کیا ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے۔ جو آدمی اس دعا کو روزانہ ایک بار پڑھے گا، اتحیات میں چاہے پڑھ لے، اللہ اس کو موت ایمان والی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات فرمائی، اور یہ کس نے فرمائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے تو آپ روزانہ 14 ابواب پڑھاتے تھے، 14 کتابیں، فقہ، حدیث، منطق، نحو اور تصوف، تفسیر، ہر حد۔ اور آپ کا جب بیان ہوتا تھا تو 70,000 انسان آپ کے بیان میں بیٹھتے تھے، اور ایک ایسا بندہ بھی بیٹھتا تھا، ایک ایسا بندہ جو اس کے دعا کے متعلق، جس کو دنیا امام ابن جوزی کہتی ہے۔ امام ابن جوزی ایسا آدمی تھا کہ ان کے متعلق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نہیں، ان کے متعلق جو ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عراق کی شان تھے علامہ جوزی، اور علامہ جوزی ایسے تھے کہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ آپ ایک دن یوں بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان 2 انگلیوں نے 2000 کتابیں لکھی ہیں، اور ایک دن کہنے لگے اس ہاتھ پر 1,00,000 بندہ تائب ہوا ہے، 1,00,000 بندہ۔ اب اتنی بڑی شخصیت کہ آپ کہنے لگے 25,000 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، 25,000۔ آپ بغداد گئے، آپ نے وہاں کی لائبریری پوری پڑھی، آپ نے کہا یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جو ہے ایک الف پر بیان شروع کیا، آپ نے ایک اس سے مسئلہ بتایا، نقطہ، تو یہ ابن جوزی ساتھ بیٹھے، آپ بیان میں جا کے بیٹھتے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ نے کہا مجھے تو یہ پتہ ہے، آپ نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ 11 نقطے بیان کیے لفظ الف سے۔ یہ ابن جوزی کہنے لگے مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر نے 12واں، 13واں، 14واں، یہاں تک کہ 40 نقطے بیان کیے، ہر نقطے پہ فرمانے لگے ابن جوزی یہ مجھے نہیں پتہ، یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو ان کے علم کا مقام آپ دیکھیے عبد القادر جیلانی کے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے،
خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اسے موت ایمان کی آتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ آپ دیکھیے سورہ آل عمران کی آپ پہلے رکوع کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ آدمی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، بار بار ٹکر کھا رہا تھا میرے ساتھ، لیکن اس کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا، یہی دعا ربنا لا تزغ۔ تو میں نے اسے کہا بابا تجھے اور کوئی دعا نہیں آتی؟ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے کلمے سے محروم دیکھا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو بغیر کلمے کے مرتے دیکھا ہے، لیکن یہ دعا جب سے میں نے پڑھنی شروع کی ہے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ مجھے موت ایمان کی آئے گی۔ تو اس لیے اس کے بعد اللہ رب العزت، اب آپ بندہ چاہتا ہے کہ میری ایمان کی موت آئے، ایمان کی، اس کے لیے اس آل عمران میں ایک اور چیز اللہ نے بیان کی ہے، وہ آپ دیکھیے کہ یہ آیت نمبر اس کی 18، یہ روایات میں آتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ خود گواہ ہے، یعنی زمین و آسمان کے بننے سے 40,000 سال پہلے اللہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ توحید کی۔ جو فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام جو ہے وہ یہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کس طرح نعمت کی طرف متوجہ کیا، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پھر آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر، پورا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ یا حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کفالت لے کر آپ کو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک دن دیکھا حجرے میں جا کر کہ مریم جو بھتیجی ہیں میری، ان کے کمرے میں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، اور بے موسمی پھل جو ہے وہ نظر آئے، تو آپ نے اس وقت جو ہے آپ نے اپنی مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ بے موسمی پھل جو ہے یہ آپ کے کمرے میں کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عند اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آئے ہیں۔ تو اس پر آپ کے ذہن میں فوراً یہ چیز آئی کہ جب اللہ رب العزت ان کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، فَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ تو اللہ کے پاس سے آیا بے موسمی پھل۔ تو اس پر ہنالک دعا زکریا ربہ، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ جو آپ بے موسمی پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا 38 نمبر سورہ آل عمران کی، یہ جو روزانہ 11 بار پڑھے گا اللہ اس کو اولاد نورینہ عطا فرمائے گا۔ حمل کے دوران عورت پڑھے، مرد پڑھے اپنی بیوی کے لیے، تو اللہ اولاد نورینہ بچہ عطا فرمائے گا اس کو، یہ اس کا کمال ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہے، وہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے جن کی تعداد تھی 60 اور جن میں 14 عالم تھے، انہوں نے آ کر کہا حضور سے کہ آپ کے قرآن میں جو ہے وہ کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، تو آپ جو ہے نا ہم سے مناظرہ کریں۔ آپ نے ان کو سمجھایا، جب وہ نہیں مانے تو اس پر پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ آپ کو آپ جو ہے نا لے آئیں جو ہے اپنی اولادوں کو۔ یہاں اللہ نے اس کو ذکر کیا آیت نمبر جو ہے 91 میں کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آپ اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت حسن، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو اپنی چادر میں اس طرح لپیٹ کر لے گئے، اور وہ نجران کے عیسائی وہیں سے، چونکہ دعوت مباہلہ تھی اور بددعا تھی کہ جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا، تو وہ نجران والے جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے اور مباہلہ نہیں کیا۔ آیت مباہلہ میں چونکہ آپ علیہ السلام ان 4 نفوس کو لے کر گئے تھے جن میں 2 نواسے تھے اور ایک بیٹی اور داماد تھے، چونکہ آپ کی اور کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی اس وقت تک، اس لیے آیت مباہلہ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں شامل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آخر کے اندر آپ دیکھیے جو اس کی بالکل آخری رکوع ہے، آخری رکوع کے اندر
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ نے ایک جلسہ کیا عالم ارواح کے اندر، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے نبیوں سے ایک اقرار لیا کہ ثم جاءکم رسول، تم سارے رسول ہو میرے، رسول نبی بن کر جاؤ گے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، جب تم جاؤ گے تو ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا جس کی تم نے تصدیق کرنی ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ حضور علیہ السلام پر عالم ارواح میں نبیوں سے ایمان لایا اور نبیوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان کی گواہی دی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور تمام نبی حضور کے بارے میں اپنی امت کو بتاتے رہے۔ اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری نبوت تب ہوگی جب تم میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، اور تمہارے زمانے میں اگر میرا نبی آ گیا تو اس پر تم معاونت کرو گے، نصرت کرو گے۔ اسی لیے آخری نبی، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آخری لمحوں میں بشارت دے کر آسمان پر گئے۔ چونکہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں اس لیے آپ نے یہ جملہ کہا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا جو احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں۔ چونکہ بشارت ہر نبی دے کر گیا اپنے بعد حضور علیہ السلام کی، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔